सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि जो ज़िलहज्जा शरीफ में किसी बीमार की इयादत के लिए जाए, अल्लाह उसे अब्दाल और वली की बीमार पुरसी जितना सवाब अता फरमाता है। फिर फरमाया, अगर ज़िलहज्जा शरीफ के इन 10 दिनों में किसी के जनाजे में तुम्हें शिरकत का मौका मिल जाए तो अल्लाह शहीद के जनाजे में शिरकत करने का सवाब अता फरमाता। यानी आपने किसी शहीद के जनाजे में शिरकत की, और अगर इन 10 दिनों में आपने अब किसी मुसलमान को लिबास दे दिया, कपड़ा दे दिया, ड्रेस दे दिया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तुम्हें जन्नत का लिबास पहनाएगा उसको। ये 10 दिनों के अंदर इतनी बरकतें, अल्लाह ताला जन्नत का लिबास पहनाएगा। हो सके किसी एक गरीब भाई को, मिस्कीन भाई को एक ड्रेस बना दूं, 500-700 रुपये में तो बन ही जाता है ड्रेस। 500 रुपये में उन लोगों के लिए कह रहा हूं बेचारे जो हिम्मत नहीं कर पाएंगे। बाकी आपसे कहता हूं किसी को दो, अपनी आदत बनाओ, जब भी किसी को कोई चीज दो तो हमेशा अच्छी चीज दिया करो। ये ऐसा नहीं कि जो अपने को नहीं पसंद आए वो उठाकर दे दो। हमेशा से हमारा मिजाज यही रहा है, जो अपने को नहीं पसंद आया वो उठा के दे दो, जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा वो उठा के दे दिया। नहीं, जो हमें पसंद है वही दो, जो आपको पसंद है वो दो, जो आपकी जरूरत है वो दो। कुछ लोगों का हाल ये होता है, जब तक के खाना सड़ नहीं जाता तब तक फकीरों की झोली में नहीं जाता। ये क्या कबूल होगा? सड़ा हुआ खाना, बदबूदार खाना किसी फकीर की झोली में डालने का मतलब ये हुआ कि आपने अपने घर को साफ करने का मंसूबा किया। इस घर साफ कर लिया आपने, सफाई कर ली घर की, इस पे क्या अजर और सिला मिलना है? खाना तो वो था फकीर के लिए जो ताजा था, बल्कि आप अपने लिए कुछ ठंडी रख लेते, उसको गर्म देते, क्योंकि आप अल्लाह के लिए दे रहे हो। और जो चीज अल्लाह के लिए हो फिर उसकी शान वैसी होनी चाहिए। और एक बात यह भी याद रखना, जो चीज अल्लाह की राह में दी जाती है और वो पसंद की दी जाती है वही कबूल होती है। जो नापसंद ऐरी गैरी दी जाती है वो बहुत गैरत वाला है, फिर वो पसंद भी नहीं करता। दुनिया में जो पहली कुर्बानी थी, पहली कुर्बानी हाबिल और काबिल की कुर्बानी। हजरत हाबिल और काबिल की कुर्बानी। हाबिल जो थे और काबिल दोनों के दरमियान इख्तिलाफ हुआ। हाबिल हक पर थे, काबिल हक पर नहीं था। तो उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम दोनों कुर्बानी पेश करो, तुम दोनों कुर्बानी पेश करो, तो तुम्हारी कुर्बानी जिसमें से अल्लाह जिसकी कुर्बानी कबूल कर ले तो वही हक पर होगा। अब चूंकि जो हक पे था वही नेक था, जो हक पे था वही परहेजगार था, जो हक पे था। तो जब हाबिल को पता चला कि अब्बा कह रहे हैं कुर्बानी करो, तो जनाब हाबिल ने एक बेहतरीन खूबसूरत दुम्बा, बड़ा हसीन और जमील दुम्बा, वो दुम्बा जो है वो कुर्बानी में रखा। और काबिल ने अपनी खेत में से सड़ी हुई बालियां, वो जो बालियां होती हैं जिसमें अनाज लगा, सड़ी हुई बालियां वो रख दी। अब ये पहली कुर्बानी थी दुनिया की पहली कुर्बानी, हाबिल और काबिल। हाबिल ने दुम्बा रखा खूबसूरत हसीन और जमील, और काबिल ने वो सड़ी गली वो बालियां रख दी। और कबूलियत की निशानी उस दौर में ये थी कि जिसकी कुर्बानी कबूल होगी आग आएगी और उसको उठा के ले जाएगी। बगैर धुएं की आग आती थी, बगैर धुएं की आग, और उसको उठा के ले जाती थी। और जो पड़ी रह जाती थी वो कुर्बानी मरदूद हो गई, रद्द हो गई, कबूल नहीं है। तो जनाब हाबिल ने खुशदिली के साथ दुम्बा रखा और काबिल ने ऐसे उठा करके सड़ी पुड़ी बालियां रख दी। वो बालियां वो रद्द हो गई, वैसे भी वो बातिल पे था, वो रद्द हो गई और दुम्बाए हाबिल कबूल हो गया। अब वो हुआ तो हमारे सूफिया फरमाते हैं उस दुम्बे को जन्नत में रखा गया, उस दुम्बे को जन्नत में। देखो कबूलियत की शान क्या है। उस दुम्बे को कहां रखा गया? जन्नत में रखा गया। और फिर आदम अलैहिस्सलाम के वो दोनों सगे बेटे थे, तो दौरे आदम से लेकर दौरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक
وہ دمبا جنت میں رہا. اب اسماعیل علیہ السلام کے جب فدیہ دینے کی بات آئی تو جنت سے وہی لا کر کے ان کے بدلے میں پیش کیا گیا. یہ خلوص کی برکت ہے جو اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے، اس کی برکت ہے. حالانکہ کسی نے دمبا بھی کہا، کسی نے بکری بھی کہا، جو بھی ہے، لیکن یہ بات کہی گئی. تو اللہ کی راہ میں دو تو ہمیشہ اچھا دو. دیکھو یہ ہوتا ہے اچھا دینے کا صلہ. اللہ کے لیے دے رہے ہو، اٹھا کر کے ایسے کچھ بھی مت دے دیا. جس کے لیے دے رہے ذرا اس کی ذات تو دیکھو، وہ کتنی اچھی اچھی نعمتیں ہمیں دیتا ہے. تو بات بہت دور نکل گئی. میں بات اب اس کو اختصار کے ساتھ پوری کر دوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی مومن بھائی کو ان 10 دنوں میں لباس پہنا دینا، کپڑا پہنا دینا، اللہ تمہیں جنت کا لباس پہنائے گا اور اللہ تمہیں عزت کا لباس. آخرت میں تو جنت کا لباس ہوگا، دنیا میں اللہ تمہیں عزت کا لباس پہنائے گا. پھر اس کے بعد قربان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کا خیال کیا. پھر فرمایا ان دنوں، ان 10 دنوں میں جو کسی یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھ دے، جو کسی یتیم کے سر پہ شفقت اور محبت سے ہاتھ رکھ دے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو یتیم کے سر پہ ان 10 دنوں میں ہاتھ رکھے گا، اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اور پھر فرمایا جو کسی علمی مجلس میں 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ کے درمیان جو کسی علمی مجلس میں آئے گا، علم کی مجلس، جیسے ہماری مجلس ہوتی ہے علم کی مجلس، علم سکھایا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، یہاں علماء آپ کو سکھاتے ہیں. جو کسی علم کی مجلس میں، علمی مجلس میں جائے گا، اللہ اس کو نبیوں کی مجلس میں جانے کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اس کو انبیاء کی مجلس میں جانے کا ثواب عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور اس کو روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا وہب ابن منبہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پر اتارا تو آدم علیہ السلام روتے رہے اور کوئی جواب نہیں آیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا کو جب ملایا، جب حضرت آدم سے خطا اجتہادی ہو گئی تھی تو ان کو اللہ نے جدا کر دیا تھا. آدم علیہ السلام ہندوستان میں، سیدہ حوا جدہ کے اندر. اب یہ دونوں جدا ہو گئے تو ان دونوں کو جدائی کے بعد اللہ نے جب ملایا ہے تو وہ بھی ذی الحجہ میں ہی ملایا ہے، اور ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو ملایا ہے، اور وہ بھی میدان عرفہ کے اندر ملایا ہے. تو یہ دونوں کے ملنے کا وقت بھی جو ہے ذی الحجہ ہی ہے. اس لیے اس 10 دنوں کی، ان ایام کی بڑی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان دنوں کے حوالے سے خاص طور پر اہتمام کریں. بالخصوص اگر اللہ توفیق دے روزے رکھیں. خواتین تک اگر بات پہنچ رہی ہے ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ خواتین اپنے اگر شوہر کی اجازت سے، اگر بچے جو ہے وہ نہیں چھوٹے ہوں اور وہ رکھ سکتی ہوں تو شوہر کی اجازت سے روزوں کا اہتمام کریں. بڑی برکتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال پسندیدہ ہیں اور اس طرح کے اعمال جو بیان کیے گئے اس فضیلت کے اعتبار سے کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے. بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عبادت کرے اللہ تعالیٰ اس کو جہاد سے بڑا ثواب دیتا، ہر عمل سے بڑھ کے، جتنے اعمال ہے سب سے بڑھ کے ثواب دیتا ہے. صحابہ نے کہا حضور شہادت سے ہی بڑھ کے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، شہادت کا جس کو مرتبہ مل جائے پھر یہ صلہ بہت بڑا ہے. البتہ شہادت کے علاوہ جتنی فضیلتیں، جتنی برکتیں اعمال کی اللہ تعالیٰ اس سب سے بڑھ کر کے، شہادت سے کم اور اس کے علاوہ جتنی فضیلتیں ہو سکتی ہے ان ایام فضیلت کا وہ اجر اور وہ صلہ عطا فرماتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے تلاوت کا اہتمام کریں، درود شریف کا اہتمام کریں، ہو سکے تو کسی غریب کو لباس پہنائیں، مسکین کو صدقہ دیں، بیماروں کی مزاج پرسی کریں، اسی طرح سے جو ہے وہ کسی بیمار کی مدد کریں، امداد کریں. اسی طرح سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر توفیق عطا کی ہو، اگر اللہ نے توفیق دی ہو تو قربانی کریں. اگر آپ صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے تو قربانی کریں. قربانی کی بھی برکتیں ہیں کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہمارے پاس اور دن ہمیں ملیں گے آگے
تو ہم اس میں مزید جو ہے وہ آپ سے گفتگو کریں گے اس سلسلے کے اندر. لیکن یہ کہ قربانی کے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میں استطاعت ہو، یعنی جس پہ قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے، ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عیدگاہ کے قریب آنے سے منع فرمایا. اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ اللہ نے توفیق دے تو قربانی کریں. اور اب تو بہت آسانیاں ہو گئی ہے، بہت آسانی ہو گئی ہے کہ اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ مالک نصاب ہے، آج جو نصاب کی قیمت ہے آج کے حساب سے، آج کون سی تاریخ ہے؟ 9 تاریخ ہے غالباً، جی 9 جولائی ہے آج، 9 جولائی 2021. تو کتنا ہوتا ہے حافظ صاحب نصاب اپنا اس وقت؟ 35 سے 36 ہزار روپیہ نصاب ہوتا ہے، 52.5 تولہ چاندی. تو جس کے پاس اتنی رقم ہے، جس کے پاس اتنی رقم ہے، اتنی رقم کا حاجت اصلیہ کے علاوہ اتنی رقم کا وہ مالک ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے. اب اس پر قربانی واجب ہے تو اس کو کرنا چاہیے. اب بہت سارے لوگ قربانی کرتے نہیں ہیں، اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا معاملات کرتے ہیں، تو قربانی اس پہ واجب. اچھا، زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ نصاب پر سال گزرنا چاہیے. زکوٰۃ کے لیے کہ نصاب پر سال گزرنا چاہیے. قربانی کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اگر جو ہے وہ عید الاضحیٰ سے 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی حاجت اصلیہ کے علاوہ تو آپ پہ قربانی واجب ہوگی. اس پہ سال گزرنے کی شرط نہیں. قربانی زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا چاہیے، قربانی کے لیے نہیں. تو قربانی کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ذی الحجہ شریف کا چاند جب نظر آ جائے، تو چاند نظر آنے سے لے کر کے اگر آپ قربانی کرتے ہو تو قربانی کرنے تک کوشش کریں ناخن نہ تراشیں، بال نہ کاٹیں، ان سب کا احتیاط کریں. تو یہ مشابہت ہوتی ہے حاجیوں کے ساتھ. یہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، یہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا مشابہت ہے حاجیوں کے عمل کے ساتھ. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ کم سے کم عید کی نماز تک کے لیے رکھیں ناخن اور بال وغیرہ رکھیں، یعنی اس کو ان 10 دنوں میں نہ کٹائیں. امید کی جاتی ہے کہ اگر وہ عید کی نماز کے بعد ناخن وغیرہ کاٹے اور بال وغیرہ کٹائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربانی کا اجر و ثواب عطا فرمائے. ویسے جو لوگ مسکین ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، قربانی نہیں کر سکتے، صاحب نصاب نہیں، مالک نصاب نہیں ہیں، تو ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں تو سوچتا ہوں کہ کریم آقا کا کرم ہے. میرے آقا نے جتنی محبت کی ہے، کون کس سے کیا محبت کر سکتا ہے. حضور علیہ السلام ہر سال جب وہ اپنی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے، اور جب دوسرا جانور ذبح کرتے تھے تو میرے آقا فرماتے تھے کہ اللہ یہ میرے ان امتیوں کی طرف سے قربانی قبول کر لے جو میرے بعد آئیں گے لیکن وہ غریبی کی وجہ سے قربانی نہ کر سکیں گے، ان کے لیے میں قربانی کر رہا ہوں. دیکھیں کیا بات ہے. لوگ اپنے ہاتھ، مالدار اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں، غریبوں کی قربانی مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. بعض مرتبہ حضور نے غریبوں کو اور مسکینوں کو ایسا نوازا ہے کہ بڑے بڑے مالداروں کا دل اس وقت چاہنے لگتا ہے کہ کاش کہ میں بھی غریب ہوتا. کبھی کبھی ایسی طبیعت آدمی کی ہو جاتی ہے. بہرحال یہ ان کا کرم ہے، لیکن مالداروں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ان کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بھی کرم کی بات ہے. غریب ہو تو حضور تمہاری طرف سے کر رہے ہیں، امیر ہو تو تم اپنے نبی کی طرف سے کر رہے ہو. یہ بھی بڑی بات، یہ بھی بڑا تحفہ ہے.